बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पुरमलाल की तफसील बयान करने का शरफ़ हासिल किया। आज हम विसाल के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तासुरात और तदफीन के अमल समेत दीगर तफसीलात आपकी नज़र करेंगे। नाज़रीन किराम, ये ज़िक्र करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से हमने इस्लामी और तारीख़ी मालूमात का जो सिलसिला आदम से ख़ातम तक शुरू किया था, वो कुरान मजीद में मज़कूर अंबियाए किराम के मरहलावार मुक़द्दस ज़िक्र से होता हुआ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया की हयात मुबारका पर आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस बारे में आपसे बाद में तफसील से ज़िक्र होगा। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पुरमलाल से मुताल्लिक़ तफसीलात का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करते हैं। तबक़ात इब्न साद में जनाब मोहम्मद बिन कैस की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफ़र चहारशंबा को बीमार हुए। आप 13 रात बीमार रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 2 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी यौम दोशंबा हुई, जबकि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत इब्न अब्बास और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 सफ़र यौम चहारशंबा को बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी यौम दोशंबा को आपका विसाल हुआ। इमाम हलबी लिखते हैं कि उस रोज़ पीर का दिन था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। ये दोपहर का वक्त था। बाज़ उलमा ने इसी तरह लिखा है, मगर अल्लामा सुहेली कहते हैं कि पीर का दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वफ़ात पीर के दिन हो तो उस रोज़ तारीख़ 13 या 14 रबीउल अव्वल होगी। यही कौल मुताख़िरीन सीरत निगारों ने किया है कि सही अहादीस मुबारका के मुताबिक यौम अरफा 9 ज़िलहज सन 10 हिजरी को जुमे का दिन था और सही अहादीस मुबारका के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल सोमवार के रोज़ हुआ। इस पर भी सबका इत्तेफाक है कि वो महीना रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी का था, तो 9 ज़िलहज 11 हिजरी के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल किसी भी सूरत पीर का दिन नहीं आता। इमाम इब्न कसीर ने भी यकम, 2, 10 और 12 रबीउल अव्वल के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अक़वाल नक़ल किए हैं। हदीस मुबारका में है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रोज़ इंतकाल फरमाया, तो फरमाया सोमवार के दिन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि आपने फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी सोमवार के दिन हुई, आपकी बेसत मुबारका भी सोमवार को हुई, मक्का मुकर्रमा से हिजरत भी सोमवार को हुई, मक्का मुकर्रमा की फ़तह भी सोमवार के रोज़ हुई और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुबारक दिन रफ़ीक़ आला की तरफ रहलत फरमाई। अल ख़साइसुल कुबरा के मुताबिक इब्न साद ने सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के रोज़ वफ़ात पाई और बुध के दिन दफन किए गए। और इब्न साद ने उस्मान बिन मोहम्मद अनस से इसके मिसल रिवायत की कि उनसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल के बाद ज़मीन पर कितने रोज़ ठहराया गया, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन। जहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का ताल्लुक़ है, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक विसाल के वक्त
63 برس تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں اور 10 برس مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور 63 برس کی عمر میں وصال ہوا۔ اگرچہ عمر شریف کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے حضرت ابن عباس سے عمر مبارک 63 برس بتائی ہے، جو زیادہ صحیح روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح غسل دیں۔ کیا جس طرح ہم دوسری میتوں کو کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں اس طرح کریں، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے؟ یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ رب العزت نے سب لوگوں پر نیند مسلط فرما دی، سب اونگنے لگے، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو ٹکرانے لگیں۔ اس وقت انہوں نے حجرہ مبارکہ کے ایک کونے سے کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں خبردار، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت سیدنا علی المرتضیٰ، اسامہ بن زید، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کو غسل بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر اور وصال کے بعد بھی طیب و پاکیزہ اور طاہر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی غرس نامی کنویں سے لایا گیا جو قباء کے قریب تھا۔ اس پانی میں بیری کے پتے ملائے گئے تھے اور یہ سعد بن خیثمہ کی ملکیت تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ غرس کا کنواں بہترین کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں میں سے بہترین چشمہ ہے، اس کا پانی نہایت پاکیزہ ہے۔ غسل مبارک دیتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادگان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروٹ دلاتے تھے، جبکہ زید بن حارثہ اور جناب شقران پانی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے اور دھوتے۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق جب قبر انور کھودنے کا وقت آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے۔ وہ 2 آدمی انہیں بلانے کے لیے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی کہ اے اللہ، تو ان دونوں میں سے جسے اپنے رسول کے لیے پسند کرتا ہے اسی کو بھیج دے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نہ مل سکے اور آدمی واپس آ گیا۔ البتہ حضرت ابو طلحہ کو دوسرا آدمی اپنے ساتھ لے کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد مبارک تیار کی گئی۔ ناظرین کرام، اب ایک اور مسئلہ درپیش آیا کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اسی مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں تمام تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا
اور وہاں قبر کھود دی۔ امام جلال الدین سیوطی بحوالہ امام بہقی حضرت سالم بن عبید سے، جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح صلات پیش کریں، درود کس طرح پڑھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت در جماعت ہو کر جاؤ۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح دفن کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس جگہ؟ کہا جس جگہ اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی، کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگر اس مکان میں جو طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ ناظرین کرام، جب قبر انور تیار ہو گئی تو سیدنا علی المرتضیٰ، فضل بن عباس اور قسم فرزندان سیدنا عباس اور شقران رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، چاروں حضرات قبر میں اترے۔ اوس بن خولی نے عرض کی کہ اللہ کے واسطے مجھے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں حصہ لینے کی سعادت مرحمت فرمائی جائے، تو انہیں بھی قبر شریف میں اترنے کی اجازت دی گئی۔ امام بہقی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ان 3 چاندوں میں سے افضل ترین چاند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ تینوں کپڑے یمن کے ایک موضع سہول کے بنے ہوئے تھے، اسی نسبت سے انہیں سہولیہ کہا جاتا تھا۔ ان پارچات میں نہ قمیص تھی نہ امامہ، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرقد مبارک کے کنارے مجھے رکھ دیا جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے تمام لوگ میرے حجرے سے باہر نکل جائیں۔ علامہ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہی حضور کے وصال کے بعد کفن مبارک پہنا کر حضور کے جسد اطہر کو حجرہ مبارک میں رکھ دیا گیا اور تمام لوگ حجرہ مبارک سے باہر آ گئے۔ پھر اہل بیت اطہار کے مرد اور خواتین داخل ہوئے اور صلاۃ والسلام عرض کیا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس طرح سلام عقیدت و نیاز پیش کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مہاجرین و انصار نے بھی شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء کی۔ پھر سب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں حضور کے روبرو کھڑے ہوئے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی کہ یا رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے امت کو وہ پیغام پہنچا دیا جو آپ پر نازل کیا گیا تھا اور اپنی امت کو نصیحت کر دی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی اور آپ کی دعوت درجہ کمال تک پہنچی،
اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اے ہمارے معبود برحق، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تو نے ان پر نازل فرمایا، اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکٹھا فرما اور حضور کو ہماری پہچان کروا اور ہمیں حضور سے روشناس فرما۔ بے شک تیرا محبوب مومنین کے ساتھ رؤوف و رحیم ہے۔ ہم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اسے کسی قیمت پر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی گراں بہا چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ دوسرے لوگ یہ دعائیہ کلمات سن کر آمین آمین کہتے جا رہے تھے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے، نئی جماعت اندر داخل ہوئی، یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو پھر خواتین کو اندر جانے کی اجازت ملی، تو وہ باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ پھر بچوں کی باری آئی، وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ بچوں کے بعد غلاموں کو حجرہ مبارک میں جا کر نماز جنازہ پڑھنے کا اذن ملا۔ الغرض تمام لوگوں نے باری باری گروہ در گروہ یہ شرف حاصل کیا۔ کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کر رہا تھا۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تمام لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ ادا کی، اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں بھی لکھی گئیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام الاولین و آخرین تھے، حضور زندہ تھے، اور امام الاولین و آخرین کی موجودگی میں اور کون امام بن سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرے اور اس شرف سے اسے سرفراز کیا جائے۔ حضور کی تدفین کے بعد حضرت بلال نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال نے چھڑکاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں جانب سے کیا، یہاں تک کہ قدمین شریفین تک تمام مرقد انور پر چھڑکاؤ کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام آدم سے خاتم تک میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کی یہ روح کو دہلا دینے والی خبر آنن فانن دور و نزدیک میں پھیل گئی۔ ہر شخص غم و اندوہ کی علامت بنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے تھے کہ یہ دن مدینۃ المنورہ کی تاریخ کا افسوسناک ترین دن تھا۔ ہر شخص غم سے نڈھال تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ 14ویں کا چاند ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جس کی کرنیں غمزدوں کو جرت و حوصلہ عطا کیا کرتی تھی۔ وہ آفتاب عالم تاب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جس سے ان لوگوں کا ظاہر و باطن اکتساب نور کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدۃ النساء، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس حادثے سے آگاہ ہوئیں تو بے ساختہ سیدہ کی زبان پاک سے یہ کلمات نکلے جو آپ کے رنج و غم کی شدت کی عکاسی کر رہے تھے کہ میرے پیارے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ابا جان، آپ جنت الفردوس میں تشریف فرما ہو گئے۔ ابا جان، آپ کی وفات کی خبر جبریل کو کون پہنچائے گا؟ حضور کے بعد کس پر وحی اترے گی؟ اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے؟ اے پروردگار، فاطمہ کی روح کو اپنے حبیب کی روح کے پاس پہنچا دے۔ اے خداوند عالم، مجھے اپنے پیارے رسول کا ہم نشین بنا دے۔
اے میرے پروردگار، مجھے اپنے حبیب کی جدائی کے غم کے ثواب سے محروم نہ فرمانا، مجھے روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ کائنات کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ پاک بی بی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اچانک فراق پر اپنے رنج و الم اور اپنی عقیدت و محبت کا یوں اظہار کر رہی تھی کہ صد ہے وہ نبی جس نے فقر کو غنا پر، درویشی کو تونگری پر اختیار کیا، صد افسوس وہ دین پرور راہبر جو اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ساری ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتا تھا۔ صد حیف وہ مرشد کریم جس نے بڑی جرت و استقامت کے ساتھ مجاہدہ فرمایا، صد افسوس وہ رسول جس نے حرام چیزوں کی طرف کبھی نگاہ تک نہ کی، کفار کی ایذا رسانیوں کے باعث جس کا قلب منیر کبھی متاثر نہ ہوا اور ان کو دعوت حق دینے میں کبھی بیزاری، کبھی تھکاوٹ کا اظہار تک نہ کیا، جس نے مفلسوں اور محتاجوں کے لیے اپنے انعام اور احسان اور فضل و سخاوت کا دروازہ کبھی بند نہ کیا، وہ نبی جس کے موتیوں جیسے دانت پتھر مار کر شہید کیے گئے، وہ نبی جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا، وہ راہبر جس نے پے در پے 2 روز جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ صد افسوس کہ آج وہ کریم آقا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اس وقت کاشانہ اقدس کے ایک کونے سے ہاتف غیب نے کہا کہ اے اہل بیت رسول، تم پر اللہ کی جانب سے سلام ہو اور تم پر اس کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جان لو کہ ہر مصیبت کے لیے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بس اللہ پر پختہ یقین رکھو اور اس کی طرف توجہ کرو، جزا و فضا سے باز رہو، بے صبری نہ کرو۔ در حقیقت مصیبت زدہ شخص وہ ہے جسے ثواب سے محروم کر دیا گیا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آواز سنی تو حاضرین کو بتایا کہ یہ خضر علیہ السلام کی آواز ہے جو تمہاری تعزیت کے لیے آئے تھے، اور اس سانحے سے عاشقان بارگاہ رسالت پر جو گزری کوئی قلم اس کی ترجمانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں صحابہ کرام پر وارد ہونے والی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے نے تمام صحابہ کرام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سارے حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عقلیں سلب ہو چکی ہیں اور حواس کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، جواب دے چکے ہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ شدت غم سے ان کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی، بات نہ ہو پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سلام دیا، آپ نے سنا بھی، لیکن زبان میں تکلم کا چارہ ہی نہیں تھا۔ بعض کے اعصاب تک ناکارہ ہو کر رہ گئے، ان کے بدن میں جنبش کی طاقت تک نہ رہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی کیفیت تو سب سے جدا تھی۔ بعض صحابہ کرام نے تو یہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ،
ہماری آنکھوں کی بینائی سلب کر دے، تاکہ جن آنکھوں نے تیرے حبیب کے روئے زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اب ان کے بعد کسی اور چہرے کو نہ دیکھیں۔ امام ابن اسحاق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ منافقین آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور جذباتی انداز میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، منافقوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مرے نہیں بلکہ قرب حق میں لیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن بعد واپس آئے تھے، اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور وہ بھی واپس ہوں گے۔ اپنی واپسی پر ہر ایسے شخص کی زبان کاٹیں گے اور اسے سزا دیں گے جس نے کہ ان کی موت کے بارے میں کہا ہوگا۔ اس موقع پر بعض منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے معاذ اللہ تو وفات نہ پاتے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ اور اس پر ان دشمنان رسول کا بغض، حضرت عمر فاروق صدمے سے بے قابو ہو گئے اور اپنی تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے وفات پائی ہے تو میں اس تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان اور اس انداز کو دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے۔ دوسری جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ فریاد نکل رہی تھی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے میرے محبوب آقا، ہائے میرے محبوب آقا۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو لوگوں کو پریشان حال دیکھا، کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی، بات تک نہ کی، سیدھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پہنچے۔ روح مبارک پر جو چادر ڈالی گئی تھی اسے روح مبارک سے ہٹایا اور حضور کی نورانی پیشانی پر اور اپنا منہ حضور کے روح اقدس پر رکھا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ہمارے جلیل القدر نبی۔ پھر دوبارہ چادر ہٹا کر روح اقدس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا رواں ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے میری جان سے پیارے محبوب۔ کئی بار چادر کو سرکایا، بوسہ دیا اور اشکوں کے نذرانے پیش کیے، پھر بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اے میرے آقا، اے میرے خلیل، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور اب بھی پاکیزہ ہیں۔ آپ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ آپ پر آہ و فغاں کی جائے۔ اگر زمام اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم حضور پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے۔ حضور نے اگر ہمیں مرنے والوں پر آہ و بکا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اتنا روتا کہ میری آنکھوں سے اشکوں کے چشمے جاری ہو جاتے۔ پھر عرض کی، اے اللہ، ہمارا سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور یا رسول اللہ، ہم غلاموں کو اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یاد کرنا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان کھڑے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک منافقین کو تہہ تیغ نہیں کر دیں گے، ان کی گردنیں نہیں اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے شخص، تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب کریم میں خود فرمایا ہے کہ اے حبیب، بے شک
آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ناظرین کرام، تمام لوگوں نے موقع کی مناسبت سے ان آیات مبارکہ کو حضرت صدیق اکبر کی زبان سے سنا تو انہیں یوں محسوس ہوا گویا یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام ابن اسحاق بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نے انہیں دیکھا کہ سڑک پر آپ تنہا جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں درہ ہے۔ میں ان کے قریب آیا تو ان کے انہماک میں فرق نہیں آیا۔ پھر امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جناب عباس کے بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن وہ باتیں میں نے کیوں کی تھیں؟ یعنی میں نے کہا تھا کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ اسی طرح پوشیدہ ہوئے ہیں جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور بعد میں واپس آ گئے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس تشریف لائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مجھے معلوم ہوئی تو میرے ذہن میں یہ آیت مبارکہ آ گئی کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں میرا خیال یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام اس وقت تک حیات ظاہری میں ہی رہیں گے جب تک صحابہ کی زندگی گزرے، اور اس آیت کے معنی وہ ہیں جو حق تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ میں نے تم صحابہ کرام اور امت پیغمبر اسلام کو دوسری امتوں مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے نہ کہ کل قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے اعمال کی گواہی دو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ ہوں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اور امت کے اعمال کے گواہ ہوں گے تو ان کی موت غیبت ہوگی اور وہ بعد میں واپس ہو کر مکمل طور پر قیام فرمائیں گے اور ان کے اموال اور اعمال سے واقف ہوں گے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں تحریر کرتے ہیں کہ جب مرد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے سے فارغ ہو گئے تو پھر حجرہ مبارکہ میں خواتین داخل ہونے لگی۔ ان میں سے کسی کی چیخ نکل گئی اور رونے لگی، گریہ کرنے لگی، تو اس وقت حجرہ مبارکہ میں ایک تھر تھراہٹ سی محسوس ہوئی جس سے سب خواتین پر خوف طاری ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آدم سے خاتم تک میں۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا زخم ہمیشہ عشاق جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلاتا رہتا تھا۔ بی بی حضرت ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی اچانک وفات کے بعد انہوں نے بی بی آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کیا، پھر کم سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آئی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 جان سے فدا ہوا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد ایک روز سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ چلو آج ام ایمن کے پاس چلتے ہیں اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ دیکھ کر رونے لگیں۔ ان دونوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیونکہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ حضور کے لیے بڑی طمانیت کا باعث ہیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ بخدا اللہ نے اپنے حبیب کو جن انعامات و اکرامات احسانات سے نوازا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے ہزارہا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ میں اس حقیقت کو خوب جانتی ہوں، لیکن میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، یعنی اللہ سے براہ راست رہنمائی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت ام ایمن کے اس ارشاد سے ان دونوں حضرات پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور دیر تک وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کر کے روتے رہے، اشک بہاتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے نبی کو ان سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور وہ نبی ان کے لیے بہترین پیش رو ہوتا ہے، ان کے ایمان اور اعمال حسنہ کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب انہیں ہلاک کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے تو ان کا نبی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تمام عمر اس کی تکذیب کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو آفاق عالم کی سیاحت میں مصروف رہتے ہیں، اور جب میرا کوئی امتی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو وہ فرشتے میرے اس امتی کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم حدیثیں سنتے اور سناتے ہو، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ جب میں تمہارے اعمال حسنہ کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق امام اصفہانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز اور رات میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں سے اور 30 حاجتیں دنیا کی حاجتوں میں سے ہیں، اور اللہ اس کے درود کے ساتھ فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اسے لے کر میری قبر انور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیے اور تحفے آتے ہیں۔ میرا علم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسے میری حیات میں ہے۔ مسند ابو یعلا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کی خبر اہل کتاب نے بھی دی۔ امام بخاری نے
حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے دو آدمیوں ذو کلا اور ذو امر سے میری ملاقات ہوئی جو اہل کتاب تھے۔ میں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے لگا تو ذو امر نے کہا کہ اگر تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینہ منورہ کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینے آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی باتوں کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بحوالہ بہقی حضرت کعب بن عدی سے روایت کی کہ میں ہیرا والوں کے وفد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہم سب ہیرا واپس آ گئے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پرملال کی خبر آئی اور میرے تمام ساتھی مرتد ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہوئے ہیں اور میں اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد میں نے مدینہ طیبہ پہنچنے کا ارادہ کیا اور میرا گزر ایک راہب پر ہوا۔ میں نے اس سے یہ بات معلوم کی تو راہب نے بستر سے ایک کتاب نکالی۔ میں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی صفت لکھی پائی جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی وفات کا وہی وقت لکھا جس وقت آپ نے وفات پائی۔ یہ دیکھ کر میری ایمانی بصیرت میں اور اضافہ ہو گیا اور میں نے مدینہ منورہ آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سب بات بتائی۔ امام جلال الدین سیوطی نے بحوالہ ابن سعد بطریق واقدی راویوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عمان پر عامل تھے، تو ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ سے میں کچھ پوچھ لوں، اس صورت میں آپ کی جانب سے مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ حضرت عمرو نے کہا نہیں۔ یہودی نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو کس نے ہماری جانب بھیجا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا خدا شاہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ رسول اللہ ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا خدا شاہد ہے، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں حق ہے تو آج ان کی رحلت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر پہنچی۔ امام جلال الدین سیوطی نے بحوالہ ابن سعد حارث بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، کاش کہ میں جانتا کہ آپ رحلت فرما جائیں گے تو میں آپ سے جدا نہ ہوتا۔ پھر ایک روز میرے پاس ایک نصرانی عالم آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کب؟ تو اس نے کہا کہ آج۔ اس وقت اگر میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا مکتوب گرامی آ گیا
اور میں نے اس عالم کو بلا کر پوچھا تم نے وہ بات کس طرح جانی تھی؟ اس نے کہا بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کی صفت کتاب میں یہ پائی تھی کہ وہ فلاں دن فوت ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کس طرح زمانہ گزرے گا؟ اس نے کہا تمہاری چکی 35 برس تک چلتی رہے گی، اس میں ایک دن زیادہ نہیں ہوا۔ ابن عساکر نے کعب احبار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے ارادے سے حاضر ہوا اور میں نے صاحب قربات الحمیری سے ملاقات کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے اسے بتایا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو یقیناً اس وقت وہ مٹی کے نیچے ہوں گے۔ پھر میں چلا، اچانک ایک شتر سوار دکھائی دیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ ابن عساکر نے ہی ابو زہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی خبر پہنچی تو ہمارے قبیلے والوں کو خوف و ہراس نے گھیر لیا اور وہ رات ہم نے بہت غم کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آیا تو غیبی آواز سے کوئی پکار رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا گیا ہے اور ہماری آنکھیں مسلسل آپ پر آنسو بہا رہی ہیں۔ میں خوف زدہ ہو کر نیند سے چونک پڑا اور میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے سعد الزاہبہ ستارے کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں یا وفات پانے والے ہیں۔ پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے اہل مدینہ کو اس طرح روتا ہوا پایا جس طرح حجاج کرام احرام کی حالت میں لا الہ الا اللہ کہہ کر آہوزاری کیا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آدم سے خاتم تک کے سلسلے کا یہ آخری پروگرام تھا۔ اب ہم انشاءاللہ نئے انداز کے ساتھ دینی تعلیمات کے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسلامی تاریخ کی نت نئی معلومات کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات تقریباً بلا ناغہ پورے 1 سال تک ہر صبح اس وقت ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو تفصیل بیان کرنا شروع کی، وہ 165 اقساط کے بعد وصال پرملال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج اختتام پذیر ہوئی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ سب نے ہمارے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی۔ یہ سیرت طیبہ کے محقق اور مصنف میجر جنرل ریٹائرڈ عارف وڑائچ صاحب کا آئیڈیا تھا کہ ہم نئی نسل کو جلیل القدر انبیاء کرام کی زندگیوں کے واقعات سے روشناس کراتے ہوئے بالآخر خاتم النبیین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام پہلوؤں پر جید مستند تاریخی سرمایہ کی روشنی میں تفصیلاً کلام کیا جائے۔ ہم اپنے آپ کو خوشبخت تصور کرتے ہیں کہ ہم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت کی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے یہ ذکر سنا ہے۔ قرآن مجید، صحائح ستہ اور سیرت طیبہ کی کم و بیش 40 معتبر کتابوں کا نچوڑ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کتابوں میں سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ، الخصائص الکبریٰ، سبل الہدیٰ والارشاد، مدارج النبوہ، سیرت النبویہ زینی دہلان کی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، مواہب الدنیا، سیرت ابن کثیر جیسی معرکۃ الآراء کتب اس میں شامل تھیں۔ نہ صرف
سنو ٹی وی پر یہ 165 اقساط چلائی گئیں، بلکہ سنو ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی یہ تمام کانٹینٹ، تمام پروگرامز موجود ہیں۔ گویا انگلی کے اشارے پر پوری اسلامی تاریخ آپ کے لیے دستیاب ہوگی۔ پروگرام آدم سے خاتم تک کی پوری پروڈکشن ٹیم اور سنو نیوز کی انتظامیہ نے دامے درہمے سخنے اس سعادت کے حصول میں اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو قبول فرمائے۔ پھر بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔